रहीम। बस चंद मिनट के अंदर ना, क्या हाल है, खैरियत से हैं? हम ऐसा कर लेंगे कि इंशाल्लाह इसको जल्दी से ना रिकेप कर लेंगे। सही है। तो वैसे आप जबानी बताएं कि क्या क्या सीखा था, क्या पढ़ा था हमने पिछले सेशन के अंदर, जो भी जहन में है, रैंडम। सही है। आप लोग देखते जाएं। बिल्कुल ये होता था। हमने कुछ सबसे पहले फजाइल पर फोकस किया था, और हमने कहा था ये इसको मैं ऐसे यहाँ से हटा देता, ठीक है ना। और हमने कहा था कुछ फजीलतों को हमने फिर सकीनत, मुख्तलिफ नूर, बेदारी, फिर मुख्तलिफ फिगर, शुरू आखिर की 10 आयत, शुरू की 3 आयत, मुकम्मल सूरह कहफ, ठीक है। और शैतान से हिफाजत। और हमने कहा था कि भाई इतनी ज़्यादा वैरायटी हमें नज़र आ रही है, मुख्तलिफ फ़ज़ाइल, मुख्तलिफ सहाबा, मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ मिकदार। इससे कॉमन मैसेज क्या निकलता है? वो तो ये निकलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको, उम्मत को, सूरह कहफ की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई उससे कनेक्शन तुम्हारा रहे। और बड़े बड़े फजाइल हमें ये तीन नजर आए कि अल्लाह की मदद मिल जाती है, फरिश्ते रहमत व मदद लेकर आ जाते हैं। इंसान मुख्तलिफ किस्म के नूर से, जिसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है, अलबत्ता उसका ताल्लुक रूहानियत से है, उसका ताल्लुक कनेक्शन से है, उसका ताल्लुक अल्लाह से ताल्लुक से है। तो हमें मुख्तलिफ किस्म के नूर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और हम एक 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 जो है ना वो बेदार जिंदगी गुजारते हैं, एक जहन के एतबार से भी, अमली जिंदगी के एतबार से भी। तो समरी ये निकलती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मुतवज्जे करना चाह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत व मदद हासिल हो जाए, जमीन व आसमान नूर से मजबूत कनेक्शन बन जाए, जिसकी वजह से हम बेदार रहें। सवाल फिर भी पैदा होता था कि भाई क्यों, इतना क्यों चाह रहे हैं? तो मजीद हमने कहा कि भाई इसका असल मकसद ये है कि ताकि ये सब चीज़ें हमें हासिल हो जाएं, और ताकि हम दज्जाल से बच जाएं, उसको हेल्प करने वाले हर किस्म के शैतानों से बच जाएं, और दज्जाल को फैसिलिटेट करने वाले जितने भी फितने हैं, ठीक है, चाहे वो रूह रखने वाले हों या सिस्टम हो, चीजें हों, और वो उन सब किस्म के फितनों से हम बच जाएं, ठीक है। तो और फिर हमने कहा था कि इसका मतलब सूरह कहफ हर एतबार से एक चीज पे फोकस कर लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को या हमें, हम में से हर फर्द को इस फितने से बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ हमने चंद सवाल उठाए थे, और कि भाई दज्जाल कौन है, कब आएगा, दज्जाल के फितने क्या होंगे। अच्छा, ये सवाल पूछे भी गए हैं। जो फीडबैक आया था कि भाई दज्जाल के फितने पर बात होनी चाहिए, या फितने पर इटसेल्फ, खुद फितना क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। तो चूंकि हमने फोकस किया है सूर्य कहफ पर, लिहाजा उसके जिमन में जो चीजें आ रही हैं ना, वो जिमन ही में आएंगी, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा इंशाल्लाह सूर्य कहफ पर। आज हम कुछ दज्जाल के बारे में बड़ी जबरदस्त चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि हमारा फोकस किस पर है? सूर्य कहफ पर है, ठीक है। तो और ये थोड़ा सा होमवर्क था, ठीक है। तो कुछ गौर करने का मौका मिला, या अभी हम कर सकते हैं 1 से 2 मिनट में, अभी कर लें? चलें, ठीक है। तो वैसे पढ़ने की तो कोशिश कर रहे हैं ना, जुम्मे वाले दिन हम किसी न किसी लेवल पर, है ना, इसकी तो हम नियत करें। और अगर हम जुम्मे के दिन में नहीं तो जुमेरात की रात से, चाहे देखें, हमें पता चल गया अब, वो कहते हैं ना, आसान तरीका पता चल गया है कि यार पूरी नहीं तो 10 शुरू और आखिर के आयतें तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, ठीक है। जाहिर बात है वो मिनिमम लेवल है, कोशिश तो पूरे की करनी है हमको। तो अगर आप ये देखें, तर्जुमे पे थोड़ा सा रिकॉल करें, तो पहली आयत में ये था कि अल्लाह ने अपने बंदे पर किताब को नाजिल कर लिया है, जो किताब ऐसी ऐसी है, उसकी उसकी जो है ना वो खुसूसियात थी, जिसमें कोई मसला नहीं, कोई कमी नहीं, और बड़ी सीधी है। तो यहाँ तो इसकी कोर थीम या हमारे लिए लेसन तो यही जाता है कि यार कुरान करीम की अहमियत को बताया जा रहा है, कि देखो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इस बात पर कि उसने तुम्हें ऐसी किताब दे दी। लोगों के, दुनिया के इंसान बड़ी चीजों से रहनुमाई लेते हैं, लेकिन उनमें मसले होते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए ऐसी चीज अपनी तरफ से नाजिल कर दी दुनिया के बेहतरीन इंसान पर, जिसमें कोई मसला नहीं है।
ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اس کا ایک جنرل میسج، اس کا کامن میسج یہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، قابل شکر کتاب ہے، اس کی یعنی اس کی اہمیت۔ دوسرے نمبر پر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آیت کے اندر بھی بتایا گیا کہ اے نبی، کیا آپ ان لوگوں پر یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر دیں گے؟ اور یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نبی ہی ہے کہ جو لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو بشارت سناتے ہیں۔ تو یہ کنیکٹ ہو جاتی ہے یہ چیز رسالت سے، رسول رسالت، یعنی رسولوں کے سلسلے کو، اس تصور کو عربی میں یا ہمارے دین کہتے ہیں رسالت۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھائی قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہستی قرآن لے کر آئی ہے اس سے بھی تمہارا کنیکٹ ہونا ضروری ہے ایک دوسرا، کہ وہی ہے کہ جو تمہیں اللہ یا اللہ کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے، تمہیں آخرت کی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہے، اچھے یا برے انجام، انذار، ڈرانا، بشارت، خوشخبریاں سنانا، یہ وہی ہستی کر رہی ہے، اور وہ تمہارے لیے دیکھو کتنی پریشان۔ تیسری تھیم اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ آیت بڑی اور قرآن کا انداز ایسا ہے کہ وہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں، اور بڑے سخت جملے قرآن کریم کے نظر آ رہے ہیں۔ تو شرک کی ضد کیا ہے؟ رات کی ضد دن ہے، شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بٹوین دا لائن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یار شرک بہت برا ہے، تو اس کے مقابلے میں اہم اور ضروری ترین چیز کیا ہے؟ بتائیں نا، بولیں۔ توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات میں، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، چار چیزوں میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنا۔ اللہ کو اس کی ذات میں کہ اس کے سوا کوئی ہستی سر جھکانے کے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی صفات میں کہ اس جیسا یہ کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا مدد کرنے والا، اس جیسا مثال کے طور پر جو ہے نا معاف کرنے والا، اس جیسا رزق دینے والا، صفات میں، حقوق میں۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں کسی رب کے لیے ہو سکتی ہیں اس کا مستحق صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہے۔ اختیارات میں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں ہمارا ہر اختیار اللہ کے اختیار کے کیا ہے؟ تابع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کو اپنے اختیارات میں بھی کسی شریک کی، کسی وزیر کی، کسی مدد کی، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، یہ توحید کا مختصر مفہوم ہے۔ ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وحدہ لا شریک تسلیم کرنا اللہ کو کہ وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں ہمیں یہ پتا چل رہا تھا کہ آخرت کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ فرما رہے تھے کہ بھائی ہم نے اس لیے اس دنیا کو اتنا خوبصورت، چمکدار اور پرکشش بنایا ہے کہ بسا اوقات لوگ حق کو نظر انداز کر کے اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ جاتے ہیں، حالانکہ حق واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ آپ نے کیوں بنایا اس طرح ڈیزائن ہی کیوں کیا کہ لوگ الجھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس وجہ سے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا کی سب سے بہترین جینیس مخلوق کو بنایا انسان، تو اس کا حق تھا کہ وہ کریٹر ہے تو اپنی کریشن کو جانچے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس لیول کی مستحق ہے یا نہیں۔ اگر ہوگی تو پھر اللہ پاک جو ہے نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہے نا، کائنات کی سب سے بہترین مخلوق کا لیبل اس پر ہمیشہ کے لیے لگ جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو دو انتہائیں ہیں، اس کے درمیان میں سے انسان کو چناؤ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بات آئی تھی کہ بھائی اس وجہ سے کہ یہ آخرت میں پھر ہم اس کا بدلہ دیں گے، آخرت میں ہر انسان ہمارے سامنے آئے گا، تو ایک آخرت کی فکر یا آخرت کا تصور۔ اور آخری آیت میں اصحاب الکہف کا واقعہ شروع ہو گیا تھا، جس کا بس قرآن نے سمپل سے تعارف شروع کی 10 آیتوں میں یہ کروایا کہ بھائی وہ غار میں پناہ لے لی تھی، اور ان کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ اپنی طرف سے خاص ہم پر رحم فرما، اور اس معاملے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ مدد فرما۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح کی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں پھنسا ہوں، میری مدد فرما، رحمت نازل فرما، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہیں التجا کر رہا ہے، اور کوئی لفظ بولیں۔
مدد مانگ رہا ہے، اور یقین ہے، لیکن اس کے اس عمل کو کیا کہیں گے؟ ایسے بیہیو کرنے کو کیا کہتے ہیں ہمارے دین میں؟ ہاں، دعا کرنا یار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دعا کرنا اصل میں ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، بندہ اللہ کی طرف کیا کر رہا ہے؟ یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار میں ایک کام میں پھنسا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی میں ان کی طرف رجوع کر رہا ہوں اس کام میں مدد مانگنے کے لیے۔ تو جب بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے۔ اور رجوع کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت دعا ہے، ایک صورت کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اسی طرح یہ بس 10 چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں اس کے اندر، اور اس کو ہم نے اگلی سلائیڈ کے اندر رکھا ہوا ہے، دوبارہ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب ہو گئی؟ صحیح ہے۔ اب دیکھیں آج انشاءاللہ آگے جو ہم بڑھتے ہیں نا، تو اللہ نے چاہا تو ہم یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ابھی تک کی بات سے یہ واضح ہو گیا، یہ پچھلی دفعہ ہم نے کلیئر کر لیا تھا کہ پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ سمجھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ساری فضیلتیں ہیں اس میں پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ سمجھ کے پڑھنا۔ سورت میں کیا بیان ہوا، اور یہ بقیہ 3 جو پوائنٹ ہیں انشاءاللہ آج کلیئر کرتے ہیں، صحیح ہے؟ اور آخری 10 آیتوں کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ سلائیڈ میں نے ترجمہ ڈال دیا ہے، شروع اور آخر دونوں کی 10 آیتوں کا نا، لیکن ہم ترجموں کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے شروع کی 10 آیتیں، جس کے اندر جو پوائنٹ تھے وہ یہ تھے کہ کور میسج شروع کی 10 آیتوں میں یہ بن رہا ہے: قرآن کی نعمت کو سمجھو، یعنی رسالت کی ضرورت، یعنی رسول کی ضرورت کو سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن، توحید کی اہمیت، آخرت کی فکر، اور رجوع اللہ۔ ان 5 چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ شروع کی 10 آیتوں میں کیا کور میسیجز ہیں، کیا ہم سے تقاضے ہیں، تو وہ 5 باتیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سا ہم غور کر لیں آخری 10 آیتوں میں، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہاں میرا یہ ہے کہ ہم شروع اور آخر کی 10 آیتوں پر فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ احادیث کے اندر پوری سورہ کہف کے ساتھ ساتھ جو اس کے مختلف حصوں کی فضیلت آئی ہے، وہ شروع کی آخر 10 آیتیں ہیں، یا شروع کی 10 آیتیں ہیں یا آخر کی 10 آیتیں، اس وجہ سے ہم ان پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ اب 110 آیتیں ہیں، کل کتنی ہیں؟ 100، شروع اور آخر کی 10 نکل جائیں گی تو درمیان میں کتنی رہ جائیں گی؟ 90 آیتوں کو اس طرح ہم ترجمے کے ساتھ فی الحال نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی ہم بس ایک جنرل تھیم رکھیں گے، لیکن ہم شروع اور آخر کی 10 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ اس وجہ سے پڑھ لیں کہ کم از کم منیمم لیول پر ہمارا قرآن کریم سے، سورہ کہف سے سمجھنے کا تعلق پیدا ہو جائے۔ بقیہ 90 آیتوں کی انشاءاللہ ہم خود کوشش کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو اب اس میں آگے بڑھتے ہیں، یہاں ہم تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تو آپ بتائیں حسیبہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آ ہے نا، آ مانے کیا، کیا، فا مانے پھر، حسیبہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ افحسیبہ، کیا پھر، گمان کر لیا ہے۔ حسیبہ کیا مطلب؟ گمان کر لیا ہے۔ الذین، ان لوگوں نے، کفروا، ہاں تو الذین کفروا کا مختصر ترجمہ ہوگا کافروں نے۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے، کیا پھر کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے، ان یتخذوا، ان کے، یتخذوا وہ بنا لیں گے، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، عبدن کی جمع، عبدن سنگولر، عباد پلورل، اور یا مطلب میری، تو عبادی میرے بندوں کو، کیا کافروں نے، تو پھر کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو، من دونی، دون مانے اللہ، میرے سوا، دونی میرے سوا، من دونی میرے سوا، بنا لیں گے اولیاء، دوست، معبود، رکھوالا، محافظ، مددگار، سب اس کے ترجمے آتے ہیں ولی کی جمع ہے، ہم کہتے ہیں ولی اللہ، تو ہم یہاں لیتے ہیں اللہ کا دوست، لیکن یہ معبود کے لیے بھی آتا ہے، رکھوالے، محافظ، مددگار، سب معنوں میں آتا ہے، ولایت سے ہے۔ تو کیا، تو پھر کافروں نے، شروع سے ترجمہ کریں، تو پھر کافروں نے
یہ سمجھ لیا ہے، گمان کر لیا ہے کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر میرے مقابلے میں معبود. تو یہ سوال ہے. تو کیا واقعی میں یہاں سوال ہی مقصود ہے؟ پہلے ہماری بات ہوئی تھی نا. ہاں، اللہ رب العزت جواب کے لیے سوال نہیں کرتے. یعنی میں اور آپ انسان ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے. لیکن قرآن یا اللہ کی طرف سے جب قرآن سوال کرتا ہے تو وہ سیکھنے جاننے کے لیے سوال نہیں کرتا، وہ بتانے کے لیے، جانکاری دینے کے لیے سوال کرتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ جب کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ ایسا کر لیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ میری غیر موجودگی میں اس طرح کام کریں گے. کوئی بھی سینئر اپنے جونیئر کو اگر کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بولے ہیں نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں سمجھا ہے. یہ سوال جواب مقصد نہیں ہے، یہاں ناراضگی کا اظہار ہے. کس کا اظہار ہے؟ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی مخلوق میں سے، میرے بندوں سے مراد کیا ہے؟ میری مخلوق میں سے میرے مقابلے میں میرے برابر کوئی معبود کھڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی خدا ہے یا خداؤں میں سے خدا ہے، تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. بہت بری بات ہے. بٹوین دا لائن ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، اگر کرتے ہو تو کر لو. انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھا ہے للکافرین نزولا مہمان نوازی. وہ بھی ابتدائی مہمان نوازی، یعنی جب مہمان آتا ہے تو آپ تو ایک اصل جو کھانا ہے اس کے لیے بنایا ہے، آپ اس کو وہ پیش کریں گے. اس سے پہلے کچھ چیز سے آپ ابتدا کرتے ہیں. آج کل دعوتوں میں ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹارٹر. نزولہ اسٹارٹر ہے نا. تو دیکھیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہو گئے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک تم ایسا کر رہے ہو تو کر لو، تو کر لو. یہ اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ ناراضگی کے کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے کہ لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے کر لو بیٹا، تمہارے لیے پھر میں نے یہ رکھا ہے، تمہارے لیے پھر میں نے یہ رکھا ہے. تو یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ کافروں نے سمجھ لیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے مقابلے میں معبود بنا لیں گے، تو ہم نے بھی پھر بنا لیں. ہم نے بھی پھر جہنم کو ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 103، آیت نمبر 104. پرسنلی ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے، اگر ہو سکے یہ دو آیتیں زبانی یاد کر لیں. بہت زبردست آیتیں، ساری آیتیں زبردست ہیں، لیکن اس کا ایک تاثر بڑا انسان پر اچھا پڑتا ہے، ایک اس کے اندر تبدیلی کے اعتبار سے. آگے کہا جاتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم، ننبئ نبی سے ہے، ننبئ کس سے ہے؟ نبی سے ہے، اور نبی ہے نبأ سے. ٹھیک ہے، یہ ہے نا ننبئکم، ننبئکم. ٹھیک ہے، تو یہ ننبئ الگ لفظ ہے، کم الگ ہے. یہ ہے نبی سے، اور نبی ہے نبأن سے. نبأن کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ نیوز ایجنسیز کو کہتے ہیں عربی میں وکالات الانباء. اب بتائیں، خبر. ٹھیک ہے، کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو. حل ننبئکم، تو کیا ہم تمہیں خبر دے دیں، بتا دیں، کیا ہم تمہیں بتا دیں بالاخسرین اعمالا، بالاخسرین اعمالا. اعمال عمل کی جمع، اعمال کس کی جمع؟ عمل کی. عمل کام کو کہتے ہیں. یہاں ہم جس کانٹیکس میں اس کو دیکھ رہے ہیں، جس پرسپشن سے، اس سے ہم کام سے مراد لے رہے ہیں محنت، اسٹرگل. ٹھیک ہے. اچھا، اب الاخسرین کو لے لیں. الاخسرین پلورل ہے، یا نون کو ہٹا دیں بن جاتا ہے اخسر. اب یہ بتائیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ خسارہ. خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ نقصان، گھاٹا، لوز. صحیح ہے. اچھا، اب اس کے اندر ایک تو ایک جرنل، لیکن ایک ہوتا ہے جس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ صاحب ان سے عمر میں زیادہ بڑے ہیں، تو آپ کمپیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں نا. اس فارمیٹ آتا ہے جیسے ہم اکثر
یا افضل یا احسن یا اجمل، جتنے الفاظ ہیں نا، یہ کمپیئر ٹو، اس کے یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس سے یہ زیادہ، جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ کام افضل ہے، یہ کام کیا ہے؟ افضل ہے. تو کیا مطلب افضل کا؟ بیسٹ نہیں ہے، بہتر ہے. بہتر ہمیشہ کمپیئر ٹو ادر ہوگا، بہتر ہمیشہ کمپیئر ٹو، یہ اس کو جو ہے نا وہ کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں. ہر زبان میں ہوتی ہے، عربی کے اندر بھی. ایک ہوتا ہے بہترین، دی بیسٹ، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپرلیٹو. وہ کرنے کے لیے عربی میں کیا کرتے ہیں؟ شروع میں الف لام لے آتے ہیں. شروع میں کیا لے آتے ہیں؟ ہاں الف لام. تو اس کا مطلب ہے سب سے، مطلب او کہیں الافضل، سب سے بہترین، الاکبر، سب سے بڑا. ٹھیک ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے الاخسرین. اس کا کیا مطلب؟ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. تو اے نبی کہہ دیجئے، ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی محنتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. یعنی یہ ویلو کی بات نہیں چل رہی جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب کچھ نہیں کر رہے ہیں تو نقصان کا غم بھی نہیں ہوگا. اصل تو غم اس کو ہوگا کہ جو بہت کچھ کرے، بہت محنت کرے، بہت اسٹرگل کرے، لیکن اس کو اس کی اتنی جو اس نے کوشش کی ہو اس کا کوئی پھل نہ ملے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو محنت کرنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اچھا کانٹیکس تو چل رہا ہے، ظاہر بات ہے ان لوگوں کو جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، لیکن ہم تو اس کو اپنے زاویے سے دیکھیں گے نا. لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے اس میں کون سی چیزیں کس نسبت سے ہم میں تو کہیں نہیں پائی جاتی. نمبر ایک، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اچھا سوری، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. پہلی چیز، اچھا اللہ یہ سب سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتیں، ضلع گمراہ، گم ہونا، ضلع گم ہو گئی ہیں، سعیہم، سعیون محنت کو کہتے ہیں، تگ و دو، اسٹرگل، جد و جہد، ٹھیک ہے. گم ہو گئی ہے جن کی محنتیں فی الحیات الدنیا، کس میں؟ یعنی ان کی ساری دوڑ دھوپ، ساری بھاگ دوڑ، ساری اسٹرگل، ساری محنت کا فوکس کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کی زندگی. ان کے لیے آخرت کی زندگی کے لیے کرنے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. دنیا اورینٹیڈ ہیں بس، اپنی ہر محنت میں، ہر کوشش میں، ہر اسٹرگل میں، ہر سوچ میں، ہر خواہش میں، ہر چیز کے اندر بس وہ دنیا اورینٹیڈ ہے. آخرت کا کچھ نہیں سوچتے، نہ آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں. نمبر ایک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتیں گم ہو گئی ہیں دنیا ہی کے اندر. لیکن وہم یحسبون، یہ ابھی حسیبہ اوپر آیا تھا نا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. وہم یحسبون، اور وہ خود یہ سمجھ رہے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ یحسنون احسان سے ہے. احسان کہتے ہیں ایکسلنس کو، بہترین کو. وہ یہ خود سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہترین کر رہے ہیں صنع، صنعت سے، صنعت کاری اردو میں کہتے ہیں نا، اسکل سے کوئی چیز بنانا، پروڈکشن. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہترین پروڈیوس کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری محنت کا 100% اپنی پوری زندگی کا فوکس کیا ہوا ہے صرف دنیاوی زندگی پہ. وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے. اور سب سے زیادہ نقصان میں اس وجہ سے بھی ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے. الٹا وہ بالکل 180 ڈگری وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی محنتوں سے دنیا میں بہترین پروڈیوس کر رہے ہیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں. اچھا اللہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ صرف یہ دنیا اورینٹیڈ ہے، ان کو آخرت کا سوال ہی نہیں آ رہا؟ میں نے کہا تھا اصل آیت تو یہ کافروں کے بارے میں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بھی سوچنا ہے کہ یار میری زندگی میں میری محنت، میری سوچ و بچار کا کتنے فیصد تعلق دنیا سے، کتنا آخرت سے. ٹھیک ہے، جو ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں نا یہاں وہ لوگ پھنس جائیں گے. 50-50% کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کچھ تو ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں 5%، 10% ہماری محنت، ہماری خواہش، ہماری چاہت، ہماری تگو دو، ہماری جو نا کوئی بھی جو اسٹرگل ہے اس میں صرف 5% کا تعلق تو آخرت سے ہونا چاہیے کم از کم. ویسے ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے اس کی روشنی میں. پھر اگلے اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے انکار کر لیا ہے آیات ربہم، آیات
آیتیں، نشانیاں، ربہم رب، اپنے رب کی آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کر دیا ہے، ولقائی، اور لقاء سے ملتا جلتا اردو میں آتا ہے، میں ان سے ملاقات کرنے گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے. تو رب سے ملاقات کب ہوگی؟ تو رب سے ملاقات کا انکار کا کیا مطلب؟ آخرت کی زندگی کو. اچھا، اب یہ انکار کرنا کبھی زبان سے ہوتا ہے نا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن کبھی عمل سے بھی ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہوں کہ جس کے اندر آخرت کے تصور کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، یا جس میں آخرت کے لیے کوئی محنت، کوئی فکر ہی نہ ہو. یہ بھی پریکٹیکل انکار ہے، اگرچہ زبان سے تو نہیں ہے، یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ غفلت ہے. یہ کیا ہے؟ غفلت ہے. بہرحال فحبطت اعمالهم، جس کی وجہ سے ان کی یہ ساری محنتیں جو دنیا میں بہت محنت کر لیتے، یہ حبطت، ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے یہ ساری محنتیں ان کو کام نہیں آئیں گی، اگرچہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہترین پروڈیوس کر رہے ہیں، بڑی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑے چیلنجز کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دنیا پر فوکس ہے، آخرت میں یہ کوئی محنت کام نہیں آئے گی. اور کسی بھی محنت کے لیے ظاہر بات ہے وہ قبول ہوتا ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی یہ محنت، لہذا لا نقیم لہم، نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے ان کی ان محنتوں کو یوم القیامتی، قیامت والے دن، وزنا، کوئی بھی ویٹیج، یعنی جب عمل تلیں گے تو ان کی ان محنتوں کو کوئی ویٹیج نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ سب سے نقصان اٹھانے والے لوگ، کیونکہ ساری زندگی اسٹرگل بھی کی، محنت بھی کی، لیکن جب سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ ہماری محنتیں ہمارے کام آتی، اس وقت ان کی محنت ان کے کام، جس وقت انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا کہ کوئی چیز اس کی مدد کرے، اس وقت اس کی ساری زندگی، ساری محنت، جو کچھ بھی اس نے کیا، وہ اس کی مدد، ہیلپ نہیں کر پائے. ذالک جزاؤہم جہنم، تو بس ایسے لوگوں کو بدلہ جہنم ہے، بیما کفروا، اس وجہ سے انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے بنا لیا، آیاتی و رسلی ہزوا، میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق. آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ، جگہیں، پلیٹ فارم آپ کو ملیں گے کہ جہاں اللہ کی نشانیوں، اللہ کے رسولوں اور اللہ کا حکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کل کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر زمانے کی کتاب ہے. اچھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن اپنے ان بندوں کا تذکرہ کرے جن سے اللہ ناراض ہیں، اور ان کا تذکرہ نہ کریں جن سے اللہ راضی ہیں، خوش ہیں. ان کے پہلو میں بالکل دونوں لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر آگے اچانک منظر بدلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لیکن بلا شبہ ان الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، الصالحات، نیک. اچھا، ان کے لیے کیا تھا؟ جہنم للکافرین نزولا، ان کے لیے کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے جنت فردوس ہوگی، نزولا، اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، خالدین فیہا، ہے نا، ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی، یہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہنا، فیہا، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغونا، نہیں چاہیں گے، عنہا حولا، اس جنت سے ہٹنا. کون کون چاہے گا بھائی جنت سے نکلنے کو؟ یہاں یہ بات ختم ہو. آگے اللہ کہتے ہیں، قل، نبی کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادن، اگر سارے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، مدادن کہتے ہیں انک کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، لکلمات ربی، میرے رب کی تعریف، یا کلمات سے مراد قرآن کے الفاظ ہو، یا اس قرآن کے اندر جو علم ہے اس کو، یا میرے رب کی تعریف کو اگر لکھنا چاہیں، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیے جائے، تو لنفد البحر، یہ سمندر کی انک ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میری رب کی تعریف یا قرآن کے علم ختم ہو جائیں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، صرف اتنا نہیں، اتنے ہی سمندر اگر آپ اور لے کر آ جائیں تو بھی، یعنی اللہ کی شان بڑی اونچی ہے، اللہ کی تعریف بہت زیادہ ہے. کما حق ہو، اللہ کی کوئی تعریف جیسا کہ حق ہے کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. قرآن کے اندر علم، ہدایت بہت ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، انما انا بشر، دیکھو میں بھی انسان ہوں، کوئی ایلین نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اور زمین سے کوئی اور خصوصیات والی مخلوق نہیں ہوں میں.
اللہ نے مجھے بھی انسان بنایا لیکن میں عام انسان نہیں ہوں. بظاہر تو تمہارے جیسے انسان ہوں مثلکم، لیکن میں خاص ہوں، سب سے اسپیشل. کیا؟ یوحا الیہ، میری طرف براہ راست اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ وہی آتی. یہی نبیوں کی خاصیت ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو نبی کوئی آئرن مین نہیں ہوتے. انبیاء کوئی ایسے آئرن مین نہیں ہوتے ہیں کہ جن کے دنیاوی کوئی ان کے جذبات نہ ہو، ان کی کوئی خواہشات نہ ہو، ان کے کوئی احساسات نہ ہو، نہ ان کو خوشی ہوتی ہو نہ ان کو غم ہوتا ہو. ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا آئرن مین. اللہ انبیاء کو ہمیشہ انسان اور کامل انسان بناتے ہیں. یعنی انسان کا کمال کیا ہے؟ اس کے احساسات، جذبات کی پیک. تو ایک عام انسان جتنا باشعور ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، نبی اس سے زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ انسانیت کا کمال ہے نا. نبی سب سے افضل انسان ہوتے ہیں لیکن عام انسان نہیں ہوتے. ان کو ہم یوں تو انسان کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان ہی کی مخلوقات میں سے ہیں، لیکن ان کو عام انسان نہیں کہہ سکتے. وہ سب سے بہترین، سب سے افضل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے کہ بندوں کے پاس اللہ ان کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں. وہ اس طرح کے وہی آتی. اور وہ وہی جو میرے پاس آتی ہے اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انما الہکم، کہ بے شک تم سب لوگوں کا معبود الہ واحد، وہ ایک معبود. فمن کان یرجو، ٹھیک ہے اب بات بالکل واضح ہے. بس جو بھی ہوگا کہ یرجو لقاء ربی، جو یقین رکھتا ہوگا اپنے رب کی ملاقات کا. یرجو امید سے مراد یہاں یقین ہے، لقاء وہی ملاقات. تو جو بھی انسان اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو اب اس کے لیے بالکل واضح ہے کہ فلیعمل، اسے چاہیے کہ عمل کرے، عملاً نیک عمل کرے. صرف یہ یقین کافی نہیں ہے، کر کے دکھانا ہوگا. ہے نا؟ یہ یقین کے ساتھ دنیا اورینٹڈ ہو کے گزار دو، یہ نہیں چلے گا. اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ اس جہان کے بعد ایک جہان اور ہے، مرنے کے بعد کی ایک اور بھی زندگی ہے، تو پھر تمہیں اس یقین کے مطابق کچھ عمل کر کے دکھانا ہوگا، پروف کرنا ہوگا کہ اللہ میں بلیور میں سے ہوں، میں یقین کرنے والوں میں سے ہوں، کہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ فلیعمل عملا صالحا، اور ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ ولا یشرک، شریک نہ کرے، عبادت ربہ، رب کی عبادت میں، احدا، کسی کو بھی. ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر کامن میسج کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ لوگ سوچیں. 5 باتیں اس کے اندر کیا ہیں؟ میں ذرا پانی پی لیتا ہوں. اس کے اندر بھی کچھ میسیجز ہیں. آپ بتائیں گے کہ میں آگے بڑھوں؟ اچھا چلیں پہلی آیت میں غور کریں نا. پہلی آیت میں کیا ہے؟ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو معبود بنا لیں گے. کیا بتانا چاہیں؟ کس چیز پر ناراضگی؟ آگے کیا ہے؟ آخرت کی بات ہوئی نا، کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہوں گے جو دنیا میں بہت محنت کر رہے ہیں، کام بہت کر رہے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی تعمیر کر رہے ہیں، بہت بہترین پروڈیوس کر رہے ہیں ہم، اور ہم ہی عقل مند ہوشیار ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے ہیں. یہ ہمیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں مروب نہ ہو تم. خیر محنت تو تمہیں بھی کرنا چاہیے، تم مسلمان بھی ویلے نہیں بنو، لیکن مروب نہ ہو تم. ٹھیک ہے؟ اپنی ساری محنتوں کے باوجود اگر خدا پہ ایمان نہیں ہوگا، آخرت کی فکر نہیں ہوگی، تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ، چاہے دنیا میں ملینئر ہوں یا بلینئر ہوں، یہ آخرت کے اعتبار سے ان کی جھولی خالی ہے بالکل. آخرت کی اہمیت ہے. آخرت کی کیا ہے؟ اللہ کی آخرت کی اہمیت ہے. اللہ کے یہاں دنیا کی اہمیت نہیں ہے. دنیا میں تو ایک عارضی ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. آخرت کے مقابلے جو ڈیوریشن ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کی. بہرحال تو آخرت کی فکر. قرآن پاک کا تذکرہ آ گیا، رب کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، نہ قرآن کا علم نہ قرآن کی ہدایت. آخر میں آ گیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، کہ دیکھو میں ضرورت ہوں تمہاری، کیونکہ تم پر وہی نہیں آتی، وہی کس پر آتی؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا رب کیا چاہ رہا ہے. تم میں سے ہر انسان سے رب براہ راست بات نہیں کرے گا، نبیوں کے واسطے بات کرتا ہے. تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ رب کی چاہت کیا ہے. اور پھر آخری آیت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو تو پھر پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، لوٹ جاؤ اللہ کی طرف. کوئی اور بہانہ نہیں چلے گا، عمل کر کے دکھانا پڑے گا. اب یہ 5 چیزیں اور پچھلی 5 چیزیں کیا ایک ہی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، پہلے 5 میں کیا تھا، پہلے 10 آیتوں میں یہی تھا نا بھائی.
یہ ہم بنا تو نہیں رہے نا، نظر آ رہا ہے نا کہ یار یہی باتیں بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان 10 آیتوں میں بھی یہ ہے. اس کا مطلب جو حقیقتیں سورہ کہف ہم کو سمجھانا چاہتی ہے دجال کے فتنہ سے بچانے کے لیے، اور پہلی 10 آیتوں میں ان کی سمری ہے، وہ 5 باتیں یہی ہیں. وہ 5 باتیں یہی ہیں. بقیہ بیچ کی 90 آیتوں میں کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے صحیح ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا آگے انشاءاللہ، کچھ چیزیں اسکپ کر کے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ دیکھیں شروع اور آخر کی 10 آیتوں میں تو یہ 5 چیزیں بیان ہو گئی، یہ ہم نے ایکسپلور کر لیا، ہم نے سمجھ لی کہ یار یہ 5 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب درمیان کی 90 آیتوں میں یہ 5 قصے ہیں. نمبر 1 اصحاب الکہف، نمبر 2 صاحب الجنتین، پڑھیے صاحب الجنتین. صاحب جنتین، 2 جنتیں، 2 باغوں والا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 2 باغوں والوں کا قصہ. ابلیس کا قصہ مختصر سا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، اور نمبر 5 ذوالقرنین کا قصہ. درمیان کی 90 آیتوں میں 5 قصے ہیں. ہر قصے کے اندر ایک بات ہے مزید خاص، جس کی وجہ سے اس قصے کو ذکر کیا گیا. تو اس طرح مزید ہمیں کتنی باتیں مل جائیں گی؟ 5 کے ساتھ مزید کتنی ایڈ ہو جائیں گی؟ تو یہ ہر قصے میں ایک بات ہوگی، تو 5 قصے ہیں، 5 اور 5 10، ٹھیک ہے. تو یہ 10 باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ہم امتیوں کے اندر یہ 10 باتیں پیدا ہو جائیں. اسی وجہ سے بار بار ہمیں متوجہ کیا جا رہا تھا کس کی طرف؟ سورہ. اچھا، اب ان 5 باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اس پر دیکھیں طویل بھی بات ہو سکتی ہے، مختصر کریں گے بالکل، تاکہ ہم کچھ حصہ تو دجال والا کر لیں. قرآن بڑی نعمت اللہ کی اور بڑی عظیم کتاب ہے، تو کیا ہو میرے لیے کیا میسج ہے، اس کا کیا مقصد؟ اللہ نے تو بتا دیا قرآن بہت عظیم کتاب ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے تو کلمات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. تو کیا ہوا؟ اب میرے لیے کیا میسج ہے، پریکٹیکل کیا ہے میرے لیے؟ اور 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 بڑی آسان سی بات ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ ہاں، عام ایک کامن تعبیر لے لیں، قرآن سے تعلق کا ہونا، مضبوط تعلق. جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اور اس کی قدر کرو، اس پر شکر کرو، تو اس کی قدر و شکر یہی ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں. اور قرآن کریم سے تعلق کے 5 لیول ہیں. کتنے لیول ہیں؟ بہت سارے میرے جیسے کمزور مسلمان پہلے لیول پہ نہیں آتے ہیں. سب سے پہلے لیول قرآن کریم سے تعلق کا ہے کہ ہم اس کے الفاظ کی تلاوت کر رہے ہیں صرف. سب سے پہلا لیول جو سب سے منیمم ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کی کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت کر رہے ہیں. اس میں بھی ایک بہت بڑی امت یہ ہے کہ جو صرف رمضان میں جس کو یہ توفیق نصیب ہوتی. یہ سب سے چھوٹا لیول ہے، لیکن اس پر بھی ایک بڑا طبقہ نہیں ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے کرتے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں فہم. کیا کہتے ہیں؟ فہم. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم سمجھیں گے تو تلاوت کرنا چھوڑ دیں گے، یہ غلط تصور ہے، ہم ہرگز یہ بات نہیں کر رہے. یہ بلڈنگ بلاک سے ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے. تلاوت پہلا لیول ہے، اس کے اوپر کیا آئے گا؟ سمجھنا. تو اس کے ساتھ تلاوت بھی ہوتی رہے گی. کچھ ہم سمجھ رہے ہوں گے، کچھ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہوں گے. عبادت ہے بھائی بغیر سمجھے بھی پڑھنا. تیسری چیز ہے تدبر. کیا ہے؟ تدبر. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ غور و فکر کرنا. یعنی جیسے کہ ہم ہر آیت پر رک کے سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا میسج. یار سمجھ گیا میں، لیکن سمجھنا بھی تو مقصود نہیں ہے نا. سمجھ کر کہ بھائی اللہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، یہ ہو گیا تدبر، یا تذکر بھی کہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا. لیکن نصیحت تو حاصل کر لی، وہ بھی اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ چوتھا لیول. وہ کیا ہوگا بتائیں؟ عمل کرنا. سب سے پہلے میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں، نمبر 2 سمجھ بھی رہا ہوں، نمبر 3 غور و فکر بھی کر رہا ہوں، نمبر 4 میں اس پہ کیا کر رہا ہوں؟ عمل کر رہا ہوں. لیکن عمل کرنے سے اس مسلم امہ کے فرد کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پرسنل لائف جینے نہیں آئے، ہے نا. ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے، ہم ایسی زندگی جینے کے لیے نہیں آئے. ہمارا تو جو ہمیں تو جو تصور دیا گیا ہے نا، وہ تو یونیورسل ہے، وہ امہ کا تصور ہے، امہ کا. تو میری 5واں قرآن سے تعلق کا لیول پھر کیا ہوگا؟
جو میں نے سمجھا ہے، جو عمل کیا ہے، جو نصیحت حاصل کی ہے، اس کو اسپریڈ کرنا، اس کا پیغام پہنچانا اپنی بساط کے بر جتنے اللہ نے دیے، اپنی سوسائٹی، معاشرے میں، دنیا میں، کسی بھی میڈیم سے صحیح طریقے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن سے میرا یہ تعلق قائم ہو جائے، یہ مقصد ہے اس کا، کہ سورہ کہف جب یہ کہہ رہی ہے اور شروع کیا آخر کی 10 آیتوں کی طرف اللہ پاک میری توجہ دلا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کریم سے مضبوط تعلق بنا لوں، اور اگر بنا ہوا ہے، نہیں بنا ہوا تو بنا لوں، بنا ہوا ہے تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، صرف تلاوت کر رہا ہوں تو سمجھوں، سمجھ رہا ہوں تو غور کروں، غور کر رہا ہوں تو عمل کروں، عمل کر رہا ہوں تو آگے پہنچاؤں، اس کنیکشن کو مزید کیسے مضبوط ہو اس کی کوشش کروں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ تو قرآن کی عظمت کا مطلب قرآن سے مضبوط تعلق، توحید کی اہمیت کا کیا مطلب ہے؟ کامل توحید، ابھی میں نے آپ سے عرض کر دیا، اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، ٹھیک ہے۔ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط محبت ہو، عشق ہو، سچا عشق، ٹھیک ہے۔ اور سچی محبت اور سچے عشق کی نشانی ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہے اتباع۔ وہ کیا ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم اگر کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا کوئی کام نہیں کرتے، ہے نا، مثلاً والد صاحب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تو ہم بڑی عزت کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کی ذرا بدتمیزی کر لے تو اس کی ہم بدی سے زبان کھینچ لیں گے، وغیرہ وغیرہ، بڑی ان سے محبت کے ہمارے دام ہیں۔ والد صاحب کہتے ہیں اچھا بیٹا، خوش ہو گئے بیٹا، پانی پلا لو، بولا نہیں سوری، پانی نہیں پلا سکتا ہوں، بہت مصروف ہوں، باقی محبت آپ سے بہت ہے لیکن پانی نہیں پلا سکتا ہوں۔ کوئی دنیا کا انسان اس کو بولے گا یہ محبت کرتا ہے اپنے ابا سے؟ بتائیں، کہ ان کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا، البتہ محبت بہت کرتا ہے۔ محبت کی نشانی ہوتی اطاعت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میری محبت ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھے ان کی زندگی سے محبت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھے ان کے طریقوں سے محبت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھے ان کی اداؤں سے محبت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھے ان کے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے اخلاق سے مجھے محبت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے آپ کو میجر کروں گا کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں میری زندگی ان کی زندگی کے کتنے قریب ہے، یا میں کتنے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، یا کم از کم میں خواہش رکھتا ہوں۔ اس کے بھی لیول ہے کہ کچھ نہ کچھ میری زندگی میں ان کی باتیں ہیں لیکن کمی ہے، نمبر 2 نہیں ہے، کوشش کر رہا ہوں، نمبر 3 چلو کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن دل میں یہ عقیدہ ہے کہ نہیں یار، کو فکر ہے کہ یار کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو اسوہ سنت سے قریب کرنا چاہیے۔ اور آخری لیول یہ ہے کہ خیال ہی نہیں ہے، مجھے خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لے کے اس زندگی سے اس کو قریب کرنا ہے، یا اس کے مطابق کرنا ہے جو زندگی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو تو ایک ہی زندگی پسند ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھی چیز، آخرت کی فکر کا کیا مطلب؟ مجھے دن میں یا زندگی میں یا وقتاً فوقتاً کبھی یہ خیال آ جاتا ہو، ٹھیک ہے، کہ یار مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ کبھی مجھے کوئی دل میں جھرجھری سی آ جاتی ہو، کوئی خوف آ جاتا ہو، کوئی خیال آ جاتا ہو، کوئی فکر آ جاتی ہو، کبھی دل میں تھوڑی سی میری کپ کپی آ جاتی ہو، کبھی آنکھ میں کوئی نمی آ جاتی ہو کہ یار اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کیا زندگی گزار رہا ہوں میں، اللہ کو کیا جواب دوں گا میں، کبھی کسی موقع پہ میں توبہ کر لیتا ہوں۔ ایک تو اعلیٰ معیار ہے جو اللہ کے اولیاء کا ہوتا ہے کہ ہر وقت آخرت ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی، یہ میرا اور آپ کا سچی باتیں نہیں ہو سکتا، ہم دنیا میں بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ہے نا، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اللہ ہم کو یاد آتے رہیں، آخرت ہم کو کبھی نہ کبھی یاد آتی رہے، خیال آتا رہے، کبھی کوئی تھوڑا ڈر خوف، کبھی کوئی شوق رغبت، یہ خیال تو آتا رہے۔ اس کی پھر الٹی زندگی یہ ہے کہ مجھے کبھی آخرت کا خیال ہی نہ ہے، کوئی فکر ہی نہ ہے، آ بھی جائے تو میں اڑا دوں، چھوڑ یار یہ کیا بات ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، تو کدھر جا رہا ہے، یہ تو پھر خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اللہ کے سامنے مجھے آخرت پر ایمان بھی ہو، اور مجھے کبھی یہ کبھار یہ خیال آ جاتا ہو، لہٰذا میں تھوڑا میرے لیے وہ بیریئر کا کام کرتا ہو، خیال ہے مجھے کچھ گناہوں سے روک دیتا ہو،
ٹھیک ہے، یا میں گناہ کر چکا ہوں تو میں کبھی توبہ کر لیتا ہوں، یار کیا کر لیا یہ۔ اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ بھئی رجوع اللہ کی، میں نے کہا کئی صورتیں، دو بڑی صورتیں ہیں اس کی۔ نمبر ایک دعا، جو اصحاب الکہف مانگ رہے تھے نا اللہ سے، لہٰذا ایک مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ اپنی روٹین کی جو زندگی ہے نا، اس میں وہ اللہ سے مانگتا رہے۔ اللہ سے بعض لوگ کہتے ہیں اسی وقت مانگنا ہے جب پھنس جائیں، اللہ کو یہ مطلوب نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب پھنس جائیں زندگی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں، تو اس وقت تو اللہ سے مانگنا ہی مانگنا ہے، لیکن صرف اس وقت نہیں مانگنا۔ اللہ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم زندگی کی ہر خوشی میں بھی، ہر غمی میں بھی، ہر اچھے قدم کے اندر، ہر فیصلے پر ہم اللہ سے ضرور مانگیں۔ اور جو چھوٹی موٹی جو دعائیں ہیں نا، مسنون دعائیں، وہ بھی بیسکلی وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ دوسرا رجوع اللہ ہوتا ہے توبہ، توبہ و استغفار۔ یہ دو بڑی صورتیں ہیں، نمبر ایک دعا مانگنا، نمبر دو بار بار اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کرنا، یا کم از کم دل میں شرمندگی کی کیفیت کا آ جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں نمایاں ہونی چاہیے، کہ ہم اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ سے مانگ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اور صرف غم میں نہیں، خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہو، صرف برے حالات میں نہیں، اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اور نمبر دو، چونکہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہم وقتاً فوقتاً اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، دل سے کر رہے ہو، دل میں ہم ندامت محسوس کر رہے ہو، شرمندگی محسوس کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان پانچ باتوں کا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کیا رہ گیا، بھائی درمیان کی جو 90 آیتیں ہیں اس کے 5 قصے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ دجال کے بارے میں، احادیث میں ایک بگ ڈیٹا ہے بڑا، اس میں سے اہم ترین کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہم نے یہاں سلیکٹ کی ہیں، اس میں سے دیکھتے ہیں آج جتنی ہو سکتی ہیں 10 باتیں بیسیکلی دجال کے بارے میں ضروری ضروری علم اگر کسی شخص یا مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے احادیث کی روشنی میں، تو کم از کم یہ 10 باتیں تو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ایک بڑا ڈیٹا یا بہت ساری احادیث نہیں۔ پہلی بات، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے تھیم سمجھ رہے ہیں، ہم نے شروع آخر کی 10 آیتیں پڑھ لی، ان کے کور میسیجز ہم نے نکال لیے، اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا۔ اب ہمیں 90 آیتوں کی طرف جانا ہے، 5 اسٹوری کی طرف، لیکن درمیان میں ہم پڑھ رہے ہیں دجال کے بارے، کہ دجال کے فتنے کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں دجال کا لفظ ہے عربی میں دجل سے، اور دجل کہتے ہیں، اصل میں کہتے ہیں چھپانا، اصل میں کیا کہتے ہیں، تو دجال کی ڈکشنری میننگ ہے بہت بڑی چیز چھپانے والا یا بہت چھپانے والا۔ ٹھیک ہے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے، چونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی رب ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کا ایک رب ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دجال اپنے دعوے کے ذریعے سے اس بڑی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اس وجہ سے وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو چھپانے والا ہے، تو سب سے بڑا چھپانے والا۔ اور چونکہ جھوٹ میں بھی حقیقت کو چھپایا جاتا ہے، تو جھوٹے کو بھی دجال کہتے ہیں، بڑے جھوٹے کو بھی دجال کہتے ہیں، زیادہ سازشی، مکار، فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، اس کو بھی دجال کہتے ہیں۔ ساری باتیں اس میں پائی جائیں گی، اس وجہ سے اس کو دجال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء پر اللہ نے وہی نازل کی کہ ایک فتنہ آئے گا، تمام انبیاء نے اپنے اپنی امتوں کو اس سے ڈرایا ہے، ان کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دجال کے بارے میں علم دیا گیا، تو ایک ساتھ پورا علم نہیں دیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ احادیث میں اگر اس موضوع کو پڑھیں گے، تو آپ کو صحابہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب دجال کی باتیں کرتے تھے، تو ہمارے اعصاب پر اس کا اتنا خوف آ جاتا تھا کہ جب ہم گھر واپس جا رہے ہوتے تھے نا، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اس جھاڑی کے پیچھے سے، اس درخت کے پیچھے سے، اس موڑ کے پیچھے سے اچانک دجال آ جائے۔ اور اپنے زمانے میں ایک شخص جس کا نام تھا ابن سعید، کیا نام تھا، اس پر شک بھی ہو گیا تھا صحابہ کو، یہ ہو نہ ہو یہی دجال ہے۔ وہ بیچارہ کہتے رہتا تھا خدا کے واسطے میں دجال نہیں ہوں، لیکن اس پر کچھ علامتیں پوری ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں دجال کے بارے میں علم دیا گیا تھا، تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ قیامت کے زمانے میں آئے گا، بس اتنا بتایا گیا تھا کہ ایک بڑا فتنہ ہوگا۔ لہذا صحابہ آس پاس بھی دیکھ رہے تھے، آہستہ آہستہ، یہ ایک حکمت تھی اللہ کی، تاکہ صحابہ اچھی طرح اس کو ہضم کر لیں، تاکہ امت میں آگے پہنچائیں۔
آہستہ آہستہ آپ کو یہ نہیں دیا گیا تھا کہ بھائی مطمئن رہیں ابھی نہیں آئے گا. پھر وہ حدیثیں آتی ہیں کہ جن میں بتایا گیا کہ دجال آخری زمانے میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ ذہن میں الجھن نہ ہو. اچھا، اب وہ کس جگہ پر آئے گا؟ احادیث میں 3 جگہ کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، عراق اور شام. کیونکہ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جس جگہ پہ بھی وہ آئے گا نا، کچھ ہی عرصے میں اس کا فتنہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. لہذا یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ کس جگہ پہ آئے گا. البتہ اس کو آپ یوں جمع کر سکتے ہیں کہ جیسے اہل علم فرماتے ہیں کہ شروع میں عراق اور شام کی کسی جگہ پر وہ آئے گا، وہاں سے موو کر کے آ جائے گا ایران، اور وہاں لیکن دنیا کو اس کے بارے میں جو پتہ چلے گا وہ اصفہان سے. تیسرا نام یہ آتا ہے. اب یہ موجودہ ایران کا شہر ہے یا کوئی اور، واللہ عالم. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایران یا عراق و شام ہے نا، یہ آج جو ان کی حدود ہے، مثلا سیریا ہے، وہ قدیم زمانے کے سیریا الگ تھا، آج کا الگ ہے. خراساں قدیم زمانے کا الگ تھا، آج کا الگ ہے. ایران قدیم زمانے کا الگ تھا، آج کا الگ ہے. بہرحال لیکن یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے گا. اب مطلب آئے گا مشرق میں. ٹھیک ہے، یہ یورپ میں نہیں آئے گا، وہ رشیا میں نہیں آئے گا، چین میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آئے گا اسی ایریا کے اندر جس کو مشرق وسطی یا مڈل ایشیا کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، بہرحال. اچھا، آگے تیسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ بنیادی سوال کہ وہ مطلب فتنہ کیوں بنے گا؟ تب کیا چیز اس کو فتنہ بنائے گی؟ ہے نا، مطلب دیکھیں، ایمان سے ہٹانے والی چیزیں تو ہر زمانے میں ہوتی ہیں، چیلنجز تو ایمان کے خلاف ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ دنیا کے اندر حق جو ہوگا نا، حق وہ چھپ جائے گا کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے، دیکھیں، حق غالب مغلوب ضرور ہوا، یعنی حکومت یا غلبے کے اعتبار سے، لیکن دلیل کے اعتبار سے بہرحال حق ہمیشہ غالب رہا ہے باطل کے سامنے، کبھی بھی دبا نہیں ہے. لیکن اس کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ وقتی اعتبار سے حق کے بارے میں لوگ شک کرنے لگ جائیں گے، اور وہ بڑا فتنہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ لوگوں میں خدائی کا دعویٰ کرے. اس خدائی کے دعوے سے کیا مراد؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں کہ آج اگر کسی انسان کے سامنے جتنا ہی کوئی سپر ہیومن قسم کا انسان آ جائے اور وہ کہے کہ میں نے آسمانوں کو بنایا، کوئی انسان جو جنرل سائنس بھی جانتا ہو، کیا وہ یقین کرے گا؟ نہیں نا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو ایک خدائی کا دعویٰ ہے جو مذاہب کے اندر ہے، جیسے کہ خدا کا تصور ہے کہ سارے آسمانوں کو، زمینوں کو، نظام کو، ستاروں کو، کائنات کو اس نے بنایا نا، یہ خدا کا تصور ہے. لیکن ایک خدا کا مفہوم ایک اور ہے جو بولا جاتا ہے اس کے لیے کہ جس کا اختیار، جس کی بات چلتی ہے. تو ذاتی اعتبار سے میرا یہ خیال ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا نا، اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہوں گے، مان رہے ہوں گے یار تو نے آسمان و زمین بنائے. یہ بہت مشکل ہے، ایسے شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے. اور شاید ہم لوگ بھی ایسے لوگوں پہ ہنسے ہیں کہ یار یہ کسی انسان کے بارے میں جتنا ہی سپر ہیومن قسم کا ہو، وہ سپر نیچرل اس کے اندر جو نا طاقتیں ہوں، کوئی دوسرا انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اس قسم کا خدا ہے. تو خدا سے مراد یہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، جو میں لائف اسٹائل، جو میں ازم، جو میں فلسفہ، جو میں نظام پیش کر رہا ہوں اس کو مان لو. تو اطاعت کے معنی بات ماننا بھی ایک قسم کی خدائی ہوتا ہے، یعنی آپ اس بندے کی جس کی آپ بات مان رہے ہیں، ایک قسم کے آپ اس کو اپنا رب یا معبود یا بڑا تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اچھا، رزق، بارش، دنیا کے خزانے اس کے قبضے میں دیے جائیں گے. مثال کے طور پر احادیث میں آتا ہے کہ بھئی یعنی فرد کے بارے میں بھی اور قوموں کے بارے میں، کچھ لوگ، کچھ قومیں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گی، ان کی زمینیں بنجر ہو جائے گی دیکھتے ہی دیکھتے. یہ پروسیس بہت لمبا نہیں ہوگا، وہ 1 سال 2 مہینے 14 دن پوری دنیا پر دجال کی حکمرانی اتنی ہوگی. کتنے؟ 1 سال 2 مہینے 14 دن احادیث کے اعتبار سے. لہٰذا یہ جو پروسیس ہوگا نا کہ وہ کسی کو کہے گا بات مان لو، وہ نہیں مانیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگلے 2 سال کے بعد ان کی زمین خشک ہوگی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زمین بنجر ہو جائے گی. بارشیں ہوتی ہوں گی، نہیں ہوں گی، یا نہیں ہونی چاہیے، ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اثاثے منجمد ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، بے شمار کرشمے وہ دکھائے گا. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ سائنس کی روشنی سے ایسا دکھائے گا. مصنوعی بادل، مصنوعی بارش آج بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے سائنٹیفک ایسے طریقے ہیں جس سے
زمین ایکسٹرا آرڈینری زرخیز بھی ہو سکتی ہے اور بالکل بنجر بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے سائنس کے ذریعے سے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں اس وقت کی سچویشن کیا ہوگی. لیکن اس کو جو نہیں ماننے والے ہوں گے نا، وہ ان کا دنیا میں جینا حرام ہو جائے گا، اور جو ماننے والے ہوں گے وہ مالدار ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے. جس کی حدیث میں تعبیر یہ کی گئی ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کے گھومے گا. کیا مطلب؟ یعنی اس کو پریزنٹ کرے گا، پیشکش کرے گا کہ آ جاؤ اس جنت میں. اس جنت میں آنے کا کیا مطلب؟ ایسے نہیں کہ کوئی پورٹل ہوگا اس سے کوئی چلے جائے گا دوسرے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ یا تو اس زندگی میں آ جاؤ، میری بات مان لو تو پھر آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے. یا تو اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارے لیے دنیا ہی جہنم ہے. سمجھے بات؟ یہ مطالبہ کرے گا دنیا سے. اچھا، لوگ اس کی بات کیوں مانیں گے؟ لالچ میں، ڈر سے یا لالچ سے. ٹھیک ہے. اور چونکہ جو دنیا سینٹر ہوں گے وہ کہیں گے کہ یار ہماری دنیا برباد ہو رہی ہے، لہذا کیا کر لو، مان لو. اچھا، وہ جس طرح کی زندگی کو پیش کر رہا ہوگا نا، وہ اتنی چارمنگ ہوگی، اتنی لگژری ہوگی، اتنی پرکشش ہوگی، اتنی پرآسائش ہوگی کہ جس کا اس دنیا کا انسان تصور کر سکتا ہو. صرف ایسی زندگی کو پیشکش کر رہا ہوگا. ظاہر بات ہے وہ دجال ہوگا تو پھر اس انداز میں مارکیٹنگ کرے گا نا، وہ انسان دنگ رہ جائے گا. تو بہت سارے انسان یہ فیصلہ کر لیں گے، اکثریت انسان، اکثریت. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار دجال ایسے کیوں کرے گا بھائی؟ اللہ ان کو اجازت کیوں دے گا؟ اہل ایمان کا امتحان ہوگا. لنبلوکم ایکم احسن عملا. چونکہ اب دنیا کا اختتام قریب آ رہا ہوگا تو یہ لاسٹ ایک فائنل قسم کا زبردست امتحان ہوگا. جو پہلے ایمان والوں سے بڑا سخت امتحان لیا گیا تھا، وہ آخری ایمان والوں سے بھی بڑا سخت امتحان لیا جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ دنیا کو 2 بلاک میں تقسیم کر دے گا. اگر آج میں وہ آپ ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو تقسیم نہیں کیا ہوا. ہم تھوڑے تھوڑے اہل حق بھی ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑے تھوڑے اہل باطل بھی ہے نا. ہم اپنے وزن یہاں بھی رکھتے ہیں اور یہاں بھی رکھتے ہیں، بیلنس. ٹھیک ہے. تو ہم نے فرق نہیں رکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہاں کھڑے ہیں یا وہاں کھڑے ہیں، لکیر کے اس طرف یا اس طرف. ٹھیک ہے. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنی اپنی جو پرسنل چوائسیز ہے نا زندگی کی، ہم اس میں نا دونوں طرف کے مزے لینا چاہتے ہیں. لیکن دجال کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا. باطل خود لکیر کھینچ لے گا. وہ بولے گا یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر ہمارے مخالف بلاک میں ہو. اس وقت پھر آپ ایسا نہیں کر سکیں گے کہ آپ بولیں یعنی میں بیلنس کر کے چل رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں. اور ایسا نہیں چلے گا. ظاہر بات ہے یہ فیصلہ مشکل ہوگا. صحیح ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی نظام نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ کوئی ازم ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی سسٹم ہے، وہ دجال نہیں ہے. اصل یہ کوئی شخص ہے، کوئی پرسنالٹی ہے. کیونکہ حدیث میں اس کی پوری اسپیسیفک، پوری اس کی جو ہے نا وہ حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رنگت کا ہوگا، اس آنکھ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا پر میں نے کہا کہ 1 سال 2 مہینے 14 دن حکمرانی کرے گا، سوائے بعض احادیث میں 2 جگہ آتی ہے، بعض احادیث میں 4 جگہ. مکہ داخل نہیں ہو سکے گا، ایکسس نہیں ہوگی اس کو اللہ کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو یہ ایکسس نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ مطلب مسلمان نہیں کہ مکہ کے اندر طاقتور ہوں گے، مطلب روحانی اعتبار سے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے، کوشش کرے گا نہیں. نمبر 2 مدینہ طیبہ، یہ دونوں حرم ہے. اکثر روایت میں انہی 2 کا نام آتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 کوہ طور. کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 4 جگہ ہیں کہ جہاں کا ایکسس دجال کو نہیں ہوگا اس وقت بھی جب وہ پوری دنیا پہ بلا شرکت غیر حکمرانی کر رہا ہوگا. اور دنیا کے اکثر انسانوں نے اس کی بات مان لی ہوگی. لیکن ان 4 جگہوں کے انسان، 4 جگہوں پہ اس کی ایکسس نہیں ہوگی، یہاں ان کی حکومت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بہرحال. اچھا، اگلی چیز کہ اکثر یہودی دنیا کے اس کی بات مان لیں گے. صحیح ہے. بس 2-3 منٹ میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کس کے ساتھ ہوگی. حدیث میں فگر آتا ہے 70,000. عربی میں 7، 70 یا 70,000. یہ بہت کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تھوڑے بہت لوگ ہوں کثرت ہو کہتے ہیں 70، زیادہ ہو تو کہہ رہے ہیں 700، اور بہت ہی زیادہ ہو جس کو گننا مشکل ہو فوری طور پہ تو اس کو کہتے ہیں 70,000. تو اس کا مطلب نہیں ایگزٹ فیگر ہے یہ 70,000 یہودی ہوں گے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد یعنی دنیا کے سارے یہودی دجال کی اتباع کر لیں گے.
اور لیکن بہت سارے، اور دنیا کی ساری عیسائیت جو یہودیوں کے ساتھ ہوگی وہ سب دجال کے متبع بن جائیں گے، اور بہت سارے مسلمان بھی، بہت سارے مسلمان۔ اچھا نسبتاً جو بھی ہوں گے، مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد دجال کی بات کو قبول کرنے میں زیادہ ہو گئی۔ بتائیں کیوں؟ ہیں؟ سوچ کے بولیں۔ فیمنزم کا زمانہ ہے بھائی، تو آپ میں لالچ نہیں، ان میں زیادہ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بیوقوف کہنا چاہ رہے ہیں آپ، کم عقل؟ یار سیدھی سی بات ہے، دیکھو آج دنیا میں مرد زیادہ ہیں یا عورتیں؟ عورتیں، جیسے جیسے وقت بڑھے گا مزید جو ریشو بتا رہے ہیں، خواتین زیادہ ہوں گی، جب زیادہ ہوں گی تو تعداد بھی زیادہ ہوگی، سمپل سی بات ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہرحال ایک یہ بھی اس کے اندر رائے، ہاں اس کے اندر ایک، ٹھیک ہے اچھا ہے، آگے ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اب چار چیزیں رہ گئی ہیں، وقت کے اعتبار سے بتائیں محسن بھائی۔ ٹھیک ہے چلیں جلدی سے یہ چار چیزیں کر لیتے ہیں۔ قیامت کی، اس پر میں بات کروں گا، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، سوال بھی پوچھا گیا تھا وہ، چونکہ اس سیشن میں آنا تھا، پچھلے سیشن تو ایک قیامت کی بہت ساری نشانیاں احادیث میں بتائی گئی، اس کو دو بڑی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نمبر ایک چھوٹی نشانیاں، نمبر دو بڑی نشانیاں۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں اس کا تعلق ہے اخلاق و کردار سے، انسانوں کے تہذیب اخلاق و کردار سے، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو آج ساری نشانیاں ہماری سوسائٹی، ہماری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گی، یعنی بے حیائی عام ہو، زنا عام ہو، اور مطلب اور ساری چیزیں، اولاد اپنی والدین کی نافرمان ہو، ٹھیک ہے، حقدار کے بجائے اس شخص کو اس کا حق دے دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اخلاق کردار کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں چھوٹی نشانیاں عام طور پہ، وہ اگر آج ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں عام طور پر، یعنی چھوٹی نشانیاں تو پوری ہیں، اس کے ساتھ ہیں بڑی نشانیاں۔ سب بڑی نشانیوں کے اندر پھر جو ہے نا وہ ہمیں سب کی ترتیب معلوم نہیں ہے، لیکن چند کی ترتیب معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو زبانی بتاتے ہیں تو تفصیل سے انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ سب سے بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ۔ ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، شدید جنگ کو کبریٰ بڑی، بہت بڑی جنگ جسے آپ جنگ عظیم بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانوں کی دو تہائی تعداد دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ کتنی تعداد؟ یعنی اگر 7 ارب 8 ارب ہیں تو دو تہائی کا کیا مطلب ہوگا؟ 9 ہوتے تو 6 ارب انسان ختم ہو جاتے، 5.5 ارب انسان۔ اس کا مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے خیال میں، یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے کہ 8ویں جنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ مجھے چارجر لگانا ہوگا، راہل بھائی، ٹھیک ہے پلیز دیکھ لیجئے گا۔ اچھا اچھا، دوسری بڑی نشانی ہوگی اسی سے پہلے، یہ جو عظیم جنگ ہو رہی ہوگی نا، اس سے پہلے دنیا کے حالات بہت خراب ہوں گے ہر اعتبار سے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے۔ تو اسی خراب حالت کے تناظر میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کا، حضرت مہدی کا ظہور، اور مسلمان ان پر ان کو مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت مہدی کی لیڈرشپ میں پوری دنیا میں گوریلا جنگ ہوگی، اپنے اپنے علاقوں میں مسلمان کفریہ طاقتوں سے لڑ رہے ہوں گے، لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی، پھر عالمی جنگ ہوگی۔ اس کے نتیجے میں پلان یہ ہوگا کہ دنیا سے مسلمانوں کو کیا ہو جائے؟ خاتمہ ہو جائے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ غیر معمولی طور پہ حضرت مہدی کی لیڈرشپ میں مسلمانوں کو عظیم فتح ہوگی، اور ساری کافروں کی چالیں جو نہ جانے صدیوں سے کتنے سالوں سے چل رہی ہوں گی وہ الٹ جائیں گی، اور یہاں تک آتا ہے کہ حضرت مہدی دنیا کی لیڈرشپ میں صرف مسلمانوں نہیں پوری دنیا کے لیے اہم ترین انسان بن جائیں گے، اور دنیا کو، بخاری مسلم شریف دونوں کے حدیث میں، دنیا کو امن اور عدل سے بھر دیں گے، یعنی انصاف سے بھر دیں گے، یعنی وہ جو حالات جنگ سے پہلے بہت خراب تھے کہ حرم بھی خون خون ہو گیا تھا، وہ بالکل پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ یہ کتنی نشانی ہو گئی؟ دو بڑی نشانی، حضرت مہدی کا ظہور اور جنگ عظیم۔ تیسری بڑی نشانی آتی ہے دجال، یعنی یہ ترتیب ہمیں معلوم ہے، باقی اور نشانیوں کی ترتیب معلوم نہیں، جن کی ترتیب معلوم ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا
دجال کا خروج، اس کو کہتے ہیں خروج، حضرت مہدی کو کہتے ہیں ظہور، ظہور مثبت لفظ ہے پوزیٹو، خروج نیگیٹو لفظ ہے عربی میں، دجال کا خروج ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تیسری بڑی نشانی۔ چوتھی آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو کہتے ہیں نزول۔ پانچویں نشانی ہے یاجوج ماجوج کا خروج، یہ پانچ بڑی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ترتیب ہمیں معلوم ہے، حضرت مہدی کا ظہور، جنگ عظیم، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، یہ اس ترتیب سے ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور نشانیاں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ تو اب کیا ہوگا کہ حضرت مہدی اپنے لشکر کے ساتھ دجال کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، اگرچہ اس سے پہلے وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہوں گے، لیکن دجال کے آنے بعد مسلمان پسپا ہو جائیں گے، اور یہاں تک ہوگا کہ مسلمانوں کی جنگوں میں جو مسلمانوں کے لشکر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے ٹو تھرڈ شہید ہو چکے ہوں گے۔ اب صرف مطلب اگر آپ سمجھیں کہ 9,000 ہیں یا 9 لاکھ ہیں تو 6 لاکھ شہید ہو گئے، اب یہ 3 لاکھ یا 300 یا 3,000 یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے اب کیا کریں، تو بالآخر مشورے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے نہیں یار کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دمشق میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور یہاں یہ فیصلہ کریں گے بس اب فجر کی نماز کے بعد ہم نے فائنل راؤنڈ کھیلنا ہے، جو بھی ہو آر یا پار، مر گئے تو کیا شہید ہی ہو جائیں گے نا۔ اب اس وقت حضرت، اب پھر فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے جو کہ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو۔ اب کیا پتا اس سے پہلے اللہ نے ان کو بالکل بلا دیا ہو، لیکن ان کو دیکھتے ہی ساری نشانیاں یاد آ جائیں گی، وہ مسلمان حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نبی ہیں، نماز پڑھائیں، مسلمان پہچان لیں گے، وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ اس دنیا میں جب دوبارہ آئیں گے حضرت عیسیٰ تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، حضرت مہدی کی قیادت میں وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، 1 سال 2 مہینے 14 دن اس کے پورے ہو چکے ہوں گے، لہذا دجال سمٹنے لگ جائے گا باہر، بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت مہدی اس کے مقابلے میں دمشق میں تیاری کر رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور مقام لط پر حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری اچھا یہ 9ویں بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب جنگ عظیم پہ بھی یقین رکھتے ہیں، آخری زمانے میں کوئی دجال آئے گا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، آخری زمانے میں کوئی مسیحا آئے گا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، بڑی جنگ بھی ہونی ہے جس میں دجال باطل ہوگا ہر ایک کے دین کے نظریے کے مطابق، اور مسیح آئے گا تو دجال کو ختم کر دے گا، لیکن یہودی یا عیسائی وہ جو اصل دجال ہوگا اس کو کیا سمجھ لیں گے، اور مسیحا کو کیا سمجھ لیں گے، بس یہ فرق، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آخری بات یہ بالکل اس پر ہم ختم کر رہے ہیں کہ دیکھیں دجال کا آنا یقینی ہے، اس سے فتنے کی بچنے کی دعا کرنا، تدابیر اختیار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے فتنے سے ہم آگاہ ہوں، مسلمانوں کو آگاہ کریں، یہ سنت ہے، الحمدللہ ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ کب آئے گا اور حدیث میں جو باتیں آئیں گی اس کا کیا مطلب ہے، یقینی طور پہ ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے سائنس سے مدد لے رہا ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف چیزوں کی تعین ہو سکتی ہے، یقینی طور پہ کہنا یہ بات درست نہیں، ٹھیک ہے، مایوس ہونا بھی درست نہیں ہے، یقینی طور پہ کوئی بات کہنا یا یہ بتانا کہ فلاں سال میں دجال آ جائے گا یہ درست نہیں ہے، لوگوں کے اندازے ہو سکتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم نے دیکھ لیے کہ دجال کے کچھ فتنے کیا ہیں، اب انشاءاللہ ہم ان 5 کہانیوں کو دیکھیں گے، پھر ان کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ یار یہ سورہ کہف پھر دجال سے ہمیں کیسے بچاتی ہے، کیا ہے ان 5 قصوں کے اندر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ میری طرف سے سیشن مکمل ہو گیا، کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال کیا ہے، کوئی مخلوق ہے، کوئی ایلین ہے، کوئی اور پلینٹ سے آئے گا، انسان ہے، بنی آدم میں سے ہے، ٹھیک ہے، ہاں غیر معمولی طور پر سمجھیں کہ اس کو کچھ طاقتیں ملے گی اہل ایمان کے امتحان کے لیے، کیا وہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ہو گیا ہے، صحابہ نے ملاقات کی ہے اللہ کی طرف سے، ایک صحابی کیا نام تھا ان کا، ذہن سے نکل گیا، ان ہیں حضرت حضرت تمیم داری، ان کی کشتی بھٹکتے ہوئے نکل گئی ایک جزیرے میں، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، ان کی ملاقات ہوگی، البتہ اتنا ہے حدیث میں کہ وہ اس کے ہاتھ پیروں زنجیر سے بندھے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے تک اس کو خود ایکٹیو ہونے کی ایکسس، یہ استعارے ہوتے ہیں نا، دیکھیں مطلب ہاتھ پیر بندھے ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو ابھی خود سے کام کرنے کی ایکسس نہیں تھی، اس نے چند باتیں پوچھی تھی کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ان میں سے کچھ باتیں پوری ہو گئی تھی کچھ پوری، اس کا مطلب ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ باتیں اگر ہو گئی ہیں تو مجھے ایکسس مل جائے گی، تو
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دجال کو اب ایکسس مل گئی ہو اور وہ ایکٹیو نہیں سپر ایکٹیو ہو. لگتا ہے ایسا ہی ہے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن وہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس جگہ پہ، ہم کو نہیں معلوم ہے. ہاں وہ تو ہم نے حدیث میں پڑھ لیا نا کہ دجال کوئی پرسن ہے. وہ موبائل نہیں، کوئی ازم نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، LGBT نہیں. یہ دجال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کوئی شخصیت ہے، تو بقیہ چیزیں تو غلط. اب وہ شخصیت خود کیا ہے؟ وہ انسان ہے، غیر معمولی انسان ہے، اہل ایمان کے امتحان ہے، پیدا ہو گیا ہے، ایکسس مل گئی ہے، ہو سکتا ہے ابھی مل گئی ہو. ہاں ایک اور بھی چیز تھی اس حدیث میں کہ اس کے پاس کوئی مخلوق تھی. ٹھیک ہے، جساسا اس کا نام کیا تھا. یہ جاسوس سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایکسس تو اس کو نہیں ملی تھی، لیکن وہ دنیا کے حالات اپنے نمائندوں کے ذریعے سے معلوم تو ہو سکتا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں. آپ کی میری پہلی بات نہیں سمجھا میں آپ کی. اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو دیکھیں ظاہر بات ہے کہ اس کو غیر معمولی طاقتیں دی نا اللہ نے، تو وہ ابھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے. اچھا وہ پس منظر رہ کر کام کرنا پسند کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت دجال کا خروج ہوگا اس کو کسی بات پہ بہت غصہ آئے گا، جس کی وجہ سے مزید وہ پردے کے پیچھے نہیں رہے گا، اپنے آپ کو کیا کر دے گا، کیا کہیں گے اس کو، ڈسکلوز کر دے گا، سامنے لے آئے گا. ٹھیک ہے. جو کس بات پہ غصہ آئے گا یہ حدیث میں نہیں بتایا گیا، لیکن وہ جڑا ہوا ہے جنگ عظیم سے. جنگ عظیم کے 7 سال بعد دجال کا خروج ہوگا، یہ حدیث میں آیا ہے. جنگ عظیم کے اچھا یہ حدیث میں آیا ہے کہ بھئی جنگ عظیم کے نتیجے میں مسلمانوں کو غیر معمولی فتح ہو جائے گی اور حضرت مہدی دنیا کو لیڈ کر رہے ہوں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا. بظاہر اب دیکھیں حدیث میں نہیں آیا ہے کہ کس بات پہ غصہ آئے گا، لیکن بظاہر اس کو اسی بات پہ غصہ آئے گا. وہ تو پیچھے رہ کے صدیوں سے کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کے نام لینے والوں کا دنیا سے کیا ہو جائے، لیکن حضرت مہدی کی لیڈرشپ کی برکت سے وہ اللہ کا نام تو دنیا میں اور بلند ہو جائے گا. تو اس کو اپنی صدیوں کی کوششیں بیکار نظر آئیں گی، جس کی وجہ سے وہ منظر عام پر آ جائے گا. اب خود ہی کچھ کرنا پڑتا. تم لوگ نہیں کر رہے، اپنے کارندوں پر یقین نہیں کرے گا وہ. نہیں وہ یہ نہیں کہے گا میں دجال ہوں بھائی. وہ تو یہ کہے گا میں ہوں مسیحا، دنیا کو ایک نیا رنگ دینے والا، دنیا کی ایک تعمیر کرنے والا، آپ کے مستقبل کو اور بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے والا، دنیا کو آلودگی سے فلاں 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 چیزوں سے بچانے والا. میں ہوں دنیا کا معمار. یہ تھوڑی بولے گا میں دجال ہوں جس کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے. تو کون بات مانے گا اس کی؟ دیکھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے وہ عام انسان نہیں ہوگا نا، اس کا کہنا پھر عام کہنا نہیں ہوگا نا. لہذا جیسے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ میں حضرت مہدی ہوں، کون مانتا ہے؟ لیکن جو حضرت مہدی ہوں گے تو وہ اللہ کا نظام چلے گا نا، ساری دنیا مانے گی. جو سچے اہل ایمان ہوں گے وہ مانیں گے ضرور. وہ کیسے مانیں گے، کیسے لوگ ان کی باتوں پر یقین کریں گے، وہ اللہ جانے. وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کر دیں گے. سمجھے بات؟ ہاں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بھائی وہ ایک گدھے پر آئے گا. اب یہ بڑی تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہوتی ہے، بھائی گدھے سے مراد کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے وہی کہا نا کہ جو حدیث میں استعارے آئے ہیں ہم ان کی یقینی مطلب نہیں بتا، اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹیشن. اب گدھے کا مطلب کیا؟ بھائی گدھے کا مطلب گدھا ہے. گدھے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں مزید اگر میں اس پر کوئی بات کرتا ہوں تو وہ میری پرسنل رائے ہوگی، وہ حدیث کا مطلب نہیں ہوگا، میری پرسنل انٹرپریٹیشن ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں یار مراد چونکہ حدیث میں اس وقت تو کوئی ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا، تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ عام گدھا نہیں ہوگا، اتنا ایک ہاتھ لمبا ہوگا اتنا. مطلب یہ نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی جیٹ جہاز ہوگا. بعض آج کل کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اتنا بڑا جہاز واز تھوڑی ہوگا، اتنا بڑا بڑا کان ہے نا جس میں کان کہا گیا ہے، اتنا بڑا کان ہوگا تو یہ کوئی ایلین ہوگا جو کسی اور پلانٹ سے آئے گا. ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی یہ فکشن موویز سے ملتی جلتی بات ہے نا، تو یہ ذرا خاص طور پہ ینگ جنریشن کو کلک بہت کرتی ہے. ساری نیٹ فلکس کی جو موویز ہے ادھر ساری جمع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں. سوال یہ پیدا ہوگا اس سے حقیقت نہیں بدلے گی. وہ گدھے پر آئے، جہاز پر آئے، ایلین پر آئے، وہ ہوگا فتنہ. اس سے کوئی پریکٹیکل کوئی فرق؟ وہ اسی ارتھ میں کہیں ہیں، کسی اور پلینٹ سے آئے، انٹر گلیکٹڈ کوئی کسی پورٹل سے آئے،
یا ویسے کسی زمین کے غار سے نکل آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے بڑا فتنہ بھائی۔ میرا سوال صرف اتنا ہوتا ہے، اور پھر تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ کسی پورٹل سے کسی اور پلینٹ سے آ جائے گا تو پھر حقیقت پہ کیا فرق پڑا؟ پریکٹیکل کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، سوائے اس کے کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ گدھے پر آئے گا، یہ اچھا لگ رہا ہے کہ کسی ایلین پر آئے گا۔ وہ کون سی وہ فلم تھی ایورٹر قسم کی نا، ویسے کسی، ہاں، آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے دنیا میں یہ دیکھا ہوا ہے، گدھا اچھا نہیں لگتا ہے، بس یہی فرق ہے۔ یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، پریکٹیکل کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی غار سے نکل آیا، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، غار کا تصور اچھا نہیں ہے، کوئی پورٹل کا تصور فلموں اور اس میں بڑا دیکھا ہوا ہے، اچانک سا ایک ایک گول حالہ سا بنتا ہے، ہیرو یا ہیروئن اس سے بھاگ کے نکل آتی ہے، چونکہ ہم نے یہ بہت دیکھا، ہم کو اچھا لگتا ہے نا، بس یہ فرق ہے۔ لیکن پریکٹیکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جس صورت میں بھی آئے گا، جہاں سے بھی آئے گا، ہوگا بڑا فتنہ، ایمان والوں کا بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اصل بحث یہ نہیں ہے کہ کیسے آئے گا، کس پر آئے گا، کہاں سے آئے گا، اصل بحث یہ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا، میں اپنی اپنی نسلوں کے ایمان کو کیسے بچاؤں گا۔ اصل فکر یہ سورہ کہف یہ بتا رہی ہے، یہ نہیں بتا رہی کہ کیسے آئے گا، آنے کی کیفیت کیا ہوگی، کہاں سے آئے گا۔ سورہ کہف یہ بتا رہی ہے کہ اس کے فتنے سے بچنے کے ہتھیار یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، میں وقت زیادہ ہو گیا، میں سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا، جی جی بالکل، ہاں، اس کو پڑھ لیں گے، ہاں، بالکل بالکل بالکل، وہ ایک ایسی نشانی ہوگی جس کو سچے اہل ایمان پڑھ لیں گے، اور اسی بنیاد پہ، ہاں، اور وہ اور جو ہو سکتا ہے جو سچے ایمان ایمان والے نہیں ہو یا کفر والے ہوں وہ بھی پڑھ لیں، لیکن وہ اس کو الگ طریقے سے ڈیکوڈ کریں، وہ اس کو، ہاں، مسیحا کے طور پہ ڈیکوڈ کریں، اور اہل ایمان اس کو دجال کے طور پہ ڈیکوڈ کریں۔ ہاں، اب کاف فارا کا مطلب کیا، کاف فارا ہی ہے یا کوئی اور کوڈ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ حدیث کی تعبیرات کا اصل مطلب کیا ہے، وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ سامنے آئیں گے۔ ہاں، ابھی تو صرف اندازے لگا سکتے ہیں، وہ کسی کا بھی اندازہ اصل حقیقت کو نہیں بیان کرے، وہ اس وقت پتہ چلے گا۔ ہاں، لیکن یہ اتنا ہمیں اندازہ ہے، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو پروناؤنس کر لے گا وہ اہل ایمان والا ہوگا، یہ تو کوئی بھی کر لے گا، اس کا مطلب ہے اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوگا، وہ پروسیس اہل ایمان والے کر پائیں گے، اور جو اہل ایمان والے نہیں ہوں گے وہ نہیں کر پائیں گے۔ سمپل اگر کسی بھی ورڈ کو پروناؤنس کرنا ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو یہ بڑی نشانی نہیں ہوگی نا، پتا چلے گا کہ کاف فارا کا کیا مطلب ہے۔ ہاں 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 ہاں، بالکل، جی جی بالکل،